बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसहाक डार, जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, एक बार फिर वज़ीर ख़जाना बनने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। बुध को मुमकिन तौर पर वो वज़ारत ख़जाना का हलफ भी उठाएंगे और शनीद ये भी है कि उसी रोज़ वो पहले मेंबर सेनेट का हलफ उठाएंगे। इसहाक डार की वापसी के हवाले से आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी कदर सूरत हाल बेहतर नजर आई और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी ये कहते नजर आए कि डॉलर 8 रुपये, आज रुपए की कदर जो है वो मुस्तहकम हुई, डॉलर से 8 रुपये ऊपर गया रुपया। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर तनकीद करती नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कह रहे हैं इसहाक डार इश्तिहारी है, वो वापस आकर मईशत का मजीद बेड़ा गर्क कर देंगे। क्या इसहाक डार इस चैलेंज को सर कर पाएंगे? मईशत मुस्तहकम होगी या नून लीग को सियासी तौर पर इसहाक डार की आने का नुकसान होगा? एक मुबैना ऑडियो लीक आजकल ज़ेर गर्दिश है। उस ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज साहिबा से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। वो गुफ्तगू क्या थी ये एक अलग मौजू है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होने वाली बातें, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर होने वाले जो भी मामलात हैं, जो भी पॉलिसी प्लानिंग्स हैं, और अगर कुछ इन कैमरा ब्रीफिंग्स भी होती हैं, क्या वो इस तरीके से सिक्योरिटी लैब्स उनका हो सकता है? क्या इस तरीके से उनकी ऑडियो लीक्स हो सकती हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या वज़ीर आज़म हाउस भी अब महफूज नहीं रहा है? और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ लंदन में मुखालिफिन ने खूब बदतमीज़ी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बताया जा रहा है और जिस तरीके से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब एक कॉफ़ी शॉप में मौजूद रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो दीगर मुखालिफिन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उन पर आवाज़ें कसते रहे या उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या ये सब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जारहाना रवैये का नतीजा है? इन तमाम तर मौज़ूआत पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ़ करवाऊँगा। मैं ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार ताहिर मलिक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, इसहाक डार साहब वतन वापस आ रहे, मईशत मुस्तहकम होगी या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप इसका सियासी नुकसान होता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ना नुकसान होगा, फ़ायदा हो सकता है इनके आने का, लेकिन उसका ताल्लुक मईशत से नहीं होगा। उनका ताल्लुक इस चीज़ से है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए क्या ये रास्ता सीधा कर सकते हैं या नहीं। डार साहब की वापसी एक तो ये है कि ये टेस्ट केस है कि ये आते हैं, अदालतें इनके साथ किस किस्म का बर्ताव करती हैं, इनके बारे में क्या रवैया अख्तियार करती हैं, और बाकी जो इनके मामलात अदालती हैं वो किस तरह किस नहज पे चलते हैं। गो कि उसमें भी काफ़ी हद तक उनको एश्योरेंस है कि वो अगर आएंगे और तो अदालतें उनको रिमांड वगैरह का जो सिलसिला था या जो उनको कस्टडी में लेने का था वो तो फ़िलहाल उन्होंने 7 दिन के लिए मुअत्तल किया है, लेकिन उसके बाद के मामलात के साथ तय होते हैं। वो डिटर्मिन करेगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कितनी सहल हो सकती है, और अगर सहल हो सकती है तो डार साहब की वापसी ने अपना मकसद हासिल कर लिया होगा। अब मईशत की बात कर लेते हैं। मईशत के लिए तो देखिए चैलेंजेस बड़े सामने पड़े हैं। मिफ्ता इस्माइल हो, हफीज़ शेख हो, या डार साहब हों, या हमारे हफीज़ पाशा साहब हों जो एक बहुत लाइक पाइक इकोनॉमिस्ट हैं, कि ये कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस्टोरेशन जो है सैलाब की तबाही के बाद कब तक और कैसे और किस तरह मुमकिन हो पाएगी, इसमें कर्ज़ लेने में या कर्ज़ लेने में मुज़ायका नहीं है, लेकिन लोगों के आगे हाथ फैलाने से इसका हल नहीं होगा। 3.5 करोड़ लोग जो कि घरों से बेघर हो चुके हैं, उनको किस तरीके से दोबारा सेटल किया जाएगा। डॉलर जिसके ऊपर के आपके बैंक्स और आपके बाकी जो कमर्शियल अदारे हैं, जिस तरह से उसकी मैनिपुलेशन हुई है, जो सट्टा खेला गया और डॉलर जहाँ तक गया, शायद उसमें कुछ फाका इस तरीके से हो कि जहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब थोड़े ढीले नज़र आते थे, हो सकता है कि डार साहब अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बैंकों के साथ, स्टेट बैंक का रोल क्या है, उन चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो होते हैं इकॉनमी के, उसमें शायद कुछ असर रसूख बेहतर दिखा सकें, और उसकी वजह से डॉलर की कीमत के अंदर कुछ फ़र्क पड़ सकता है। मेरा ख्याल है कि डॉलर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, उसको बहुत खाम खा में कीमत बढ़ा दी गई है, और ये जो प्लेयर्स हैं डॉलर के और फॉरेन करेंसी के, उन्होंने ये काम किया है। उनको काबू करना किस तरीके से मुमकिन है? मिफ्ता इस्माइल साहब एक वो भी बहुत लायक आदमी है, समझदार आदमी है, लेकिन शायद उतने सख्त गिर नहीं है जितने कि ये लोग अपने असर रसूख की वजह से हो सकते हैं। तो ये मुमकिन है जो कि मईशत के अंदर एक हल्का सा तासुर आपको, आपके कर्ज़ ओवरऑल जब डॉलर की कीमत कम होगी तो शायद महंगाई में हल्का सा फ़र्क पड़े, और साथ ही साथ बाकी चीज़ें जो हैं। लेकिन देखिए दुनिया के मामला इस वक्त किसी और नैच पे चल रहे हैं।
جو جنگ ہے کموڈیٹیز کی، جو سپر سائیکل ہے، جو ان چیزوں کا، یعنی جس کے اندر تیل اور اجناس کی قیمتوں میں جو پھر دنیا بھر میں ایک ریسیشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے. ڈالر اتنا مضبوط ہو چکا ہے امریکہ کا ڈالر کہ کیا پاؤنڈ اور کیا یورو اور کیا باقی کرنسیاں سب کی سب اس کے آگے تہس نہس ہو گئی ہیں. یہی انفلیشنری سائیکل کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے. کیا ڈار صاحب کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ہم تو پاکستان میں علاج نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی کرنسیز کا، دنیا کی اکانومی کا کیسے علاج کریں گے؟ ریسیشن کے دہانے پہ بیٹھے ہیں دنیا والے سارے اس وقت. اور اس سے آپ کو بے انتہا چیزیں اور بھی ہیں جس کا ظاہر ہے کہ اس وقت ڈیٹیل میں جانا پاسبل نہیں ہے، نہ آپ کے پاس وقت ہے. لیکن جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں کہ دنیا ریسیشن میں کیسے جانے والی ہے، انٹر کرنے والی ہے. تو جب یہ ایسا معاملات ہوں تو پھر ڈار صاحب پروڈکشن اور گروتھ کیسے کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا بڑا مقصد آنے کا ایک سیاسی فائدہ ہے جو کہ پی ایم ایل این کو ہو سکتا ہے. رائٹ. سجاد میر صاحب، اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، معیشت مستحکم ہوگی یا پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے؟ اصل میں اسماعیل صاحب آدمی تھے، ہنستے رہتے تھے، کاروباری سے شخص تھے، اور اس لیے ان کا کوئی اتنا زیادہ روپ ایک قسم ٹھیک کہا شہزاد چوہدری صاحب نے مختلف کمیونٹیز پہ نہیں تھا، خاص طور پر کاروباری کمیونٹی پر. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں اعتراض بھی کرتا رہا ہوں. پہلا اعتراض میں نے شوکت عزیز صاحب سے کیا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری معیشت کو فنڈ مینیجرز یعنی بینکرز شوکت عزیز صاحب اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو بعد میں یہ آئے اسحاق ڈار صاحب، ان کے سپرد کر دیا گیا ہے، جو صرف بیلنس شیٹ ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور یہ معیشت دان نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ محبوب الحق کے بعد پاکستان میں کوئی معیشت دان جو تھا اس منصب پہ نہیں آیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم لوگ صرف بیلنس شیٹ اپنی ٹھیک کرتے رہتے ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں اس طرح پھنسے ہوئے تھے کہ ہم اپنی بیلنس شیٹ بھی مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر پائے تھے. اسحاق ڈار کے آنے کا وہ کس ڈار کی آمد ہے کہ ڈالر کام پر آیا یا کیا صورتحال ہے کہ آج ہی 6 روپے 8 روپے کا فرق پڑتا دکھائی دیتا ہے. یہ سٹہ بازی ہے، یہ وہ چیزیں جو بد انتظامی ہے، یہ وہ چیز ہے جو بلیک میل کرتا ہے ہمیں اسٹیٹ بینک اور دوسرے ادارے، اور بینک چھوٹے سے بہت سارے جو ہیں وہ ڈاج دیتے ہیں. میں خیال مفتاح اسماعیل ان باتوں کو قابو نہیں کر پائے تھے، اسحاق ڈار خیر قابو پا لے. لیکن اسحاق ڈار کے زمانے میں بھی ہماری سپورٹ بڑی نہیں تھی، بلکہ تھوڑی سی کم ہی ہوئی تھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے، اپنی امپورٹ پہ قابو نہیں کریں گے، تو کیسے آپ کی معیشت جو ہے وہ بیلنس ہوگی. اسحاق ڈار کے پاس آؤٹ آف باکس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان تمام اعتراضات کے باوجود جو اسحاق ڈار پر کیے جا سکتے ہیں، یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کو اپنی محنت سے اور ایک طریقے کے ساتھ چلاتے ہوئے اور ایک طرح سے بیلنس کر دیا تھا، اور پاکستان دنیا کی 18 معیشتوں میں شمار ہونے لگا تھا. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو سن 30 تک پاکستان G20 کا ممبر بننے کا امیدوار بن جائے گا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور بڑی صورتحال تھی. انہوں نے اپنی جو پلاننگ سی پیک کے حوالے سے کی تھی، اور سی پیک کے حوالے سے جو پرائرٹیز طے کی تھی وہ بہت کلیئر تھی. لاجسٹک ٹھیک کرو، اپنی سڑکیں وڑکیں جو سارا ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے ان کو ٹھیک کرو. اس میں ریلوے کی بھی تھی، دوسری چیز شامل تھی، اور اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے ساتھ انرجی کا مسئلہ طے کرو. انرجی کا مسئلہ جیسے بھی طے ہوا، اب اس پہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. لیکن یہ تھا کہ یوں ہی یہ کام ہوا تھا، دنیا کے بہت سے ملک، بہت سی کمپنیاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی تھی. اگر اس زمانے کے آپ اخبار پڑھ اٹھا کے دیکھ لیں تو 3 مہینے میں لگتا تھا کہ پاکستان میں کئی کمپنیاں جو تھیں وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تھی. ہم نے معیشت کو تباہ کر دی، ہمیں ایسی تیسی کر دی سارے معاملات کی. اور اس اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں میری یہ رائے کی ہے کہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے وہ غلطیاں نہیں ہو سکتی جس کا ان پر الزام لگایا جا رہا ہے. یعنی کہ وہ جس طرح کے اپنے اس معاملے میں ٹیکس دینے میں اور دوسرے معاملے میں سیانے آدمی ہیں، ان پر جو الزام لگایا جائے، میں نہیں مان سکتا کہ وہ انہوں نے اپنی بیلنس شیٹ غلط بھری ہوگی. میں نہیں مان سکتا کہ انہوں نے وہاں غلطی کی ہوگی، وہاں کوتاہی کی ہوگی. یہی تو ان کا فیلڈ ہے، اسی فیلڈ سے تو انہوں نے اور ان کے بچوں نے دبئی وغیرہ میں بیٹھ کے کچھ کمایا ہے، کھایا ہے اور کیا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہ ہم یہ کہیں ان پر الزام لگائیں؟ تو وہ آ رہے ہیں اگر تو انصاف ان کو ملنا چاہیے. اور وہ کیوں گئے تھے اس پہ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا. ایک بار ان کے منہ سے ایک فکرہ نکل گیا تھا اور اس فکرے کی پاداش میں ان پر پابندی لگ گئی تھی ان کی گفتگو کو آن ایئر کرنے پر. اب میں مزید نہیں کہنا چاہتا کہ مزید ان پر پابندی لگے، شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اللہ کرے کہ حالات ہمارے بہتر ہو جائیں.
رائٹ. طاہر ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, معیشت مستحکم ہو جائے گی یا پھر نون لیگ کو اس کا سیاسی نقصان ہوگا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم ایک ہیرو امیج بناتے ہیں کہ فلاں کے آنے سے صلاح الدین ایوبی آئے گا, معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو پاکستان میں ایک تو انسٹیٹیوشنل ڈیفیسٹ ہے, دوسرا پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی اکانومسٹ نہیں, اور سب جو ہیں وہ مینیجرز ہیں اور آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے معیشت چلانا چاہتے ہیں, اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پلان کے ذریعے ان سے شارٹ ٹرم میں لون لینا چاہتے ہیں, غیر ترقیاتی اخراجات کم نہیں کرنا چاہتے, ایلیٹ کی مراد کم نہیں کرنا چاہتے, اور جو بااثر حلقے ہیں ان کے بجٹ کی اور پرکس اینڈ پریولیجز کم نہیں کرنا چاہتے, عرب ملکوں سے ادھار تیل عرب دوستوں سے لینا چاہتے. اس کے علاوہ کوئی معاشی پلان یا معاشی ویژن نہیں پاکستان کی کسی سیاسی جماعت انکلوڈنگ اسحاق ڈار صاحب کا. میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی وزیر خزانہ حلف لینے سے پہلے اپنا معاشی فلسفہ بیان کرے. اگر ساؤتھ ایشیا میں بنگلہ دیش میں محمد یونس ایک اکانومسٹ ایسے ہیں نوبل پیس پرائز جنہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ دنیا میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو غربت سے نکالنے کا ایک پلان دیا, اور اسی طرح منموہن سنگھ ہے جن کی اکنامک لبرلائزیشن ماڈل جو ہے, جو چکوال سے تعلق رکھتے ہیں, میں بھی چکوال سے تھا اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اکنامکس کے پروفیسر تھے, ان کی اکنامک لبرلائزیشن ماڈل پہ انڈیا سکسیس ہے. تو بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں پاکستان میں تو آج تک کوئی اکانومسٹ نہیں آیا, لہٰذا کسی کے آنے اور جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کاسمیٹک چینجز ہوں گی اور معیشت انہی چیلنجز کے درمیان وہ چلتی رہے گی. دو پاکستان میں اکانومسٹ آئے ہیں, ایک ڈاکٹر مبشر حسن جن کا ایک معاشی اور اقتصادی فلسفہ تھا, اور دوسرا ڈاکٹر محبوب الحق. باقی سب مینیجرز ہیں, وہ آئیں گے اور ان کے پاس ایک لمیٹڈ اسپیس ہوگی, وہاں پہ وہ ڈیسیژن کریں گے. اور جو اکنامک ٹیم ہے ایون سیاسی پارٹیوں کے پاس کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد گورنر اسٹیٹ بینک کیسے بنائیں گے, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کیسے بنائیں گے, وہ اکنامک ایڈوائزری کونسل میں اکانومسٹ کہاں, کسی سیاسی جماعت کی ابھی آپ پروگرام کے ہوسٹ ہیں, ویب سائٹ کھول لیں, کوئی اکنامک ٹیم اکنامک پلان ہی نہیں ہے. امریکہ میں جو الیکشن ہوتا ہے اس میں جو پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, جو سیاسی جماعت ہوتے ہیں, ان کی اکانومی پہ راؤنڈز آف ڈیبیٹ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اکانومی جو ہے اس کے لیے ان کا جو ویژن ہے اس کا ہماری معیشت سے تعلق نہیں ہے. اول تو ویژن نہیں ہے, دوسرا معیشت کو جن چیزوں میں جکڑا ہوا ہے ان چیزوں سے آزاد ان سے معیشت کو آزاد کرنے میں سیاسی جماعتیں انٹرسٹڈ ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے مبینہ آڈیو لیکس کے حوالے سے, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیشن کا اجلاس بھی بلانے کا فیصلہ کیا ہے. بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. مبینہ آڈیو لیکس جس میں جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر تو ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ آڈیو لیکس ہوئی کیوں, اس پر وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. سجاد میر صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا وزیر اعظم ہاؤس بھی غیر محفوظ ہے؟ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ غیر محفوظ ہے. پہلے کچھ لیکس ہوئی تھیں لیکن ان لیکس کے کچھ معنی تھے. مثلا نواز شریف نے ہی کچھ آرمی چیف کو بلا کر آئی ایس آئی چیف کی ایک ویڈیو جو تھی وہ ان کو پیش کی تھی, اور انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ آئی بی نے ریکارڈ کی ہوئی ہے. اس طرح آئی ایس آئی بھی ریکارڈ کرتی ہوگی, دوسرے ادارے کو کوئی بھی اتھارٹی ہوگی. لیکن یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے, ایک زمانے میں ویسے یہ صورتحال بنی تھی کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا, لیکن اب تو وہاں یہ سسٹم نہیں تھا. پھر یہ کس نے کیا, کیسے کیا, کیوں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو ہیکر ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ پروفیشنل ہیکر ہے. اب طے یہ کرنا ہے کہ کیا کوئی بٹ لگایا ہوا تھا, کوئی آلات لگائے ہوئے تھے, یا کسی موبائل فون کے ذریعے سے یہ سارا کام ہو رہا تھا. موبائل فون تو آج کا بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں نا. میرا فون جہاں بند پڑا ہوا ہو تو وہ ارد گرد کی تصویریں کھینچ کے بھی بھیج سکتا ہے. یہ ایسی سسٹم اس میں آ گئے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. میں تو اپنے موبائل کو چینج کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ نئے موبائل کو اگر میں لوں اور مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس میں کیا کیا کیپیسٹی ہے, کیا کیا کیپیسٹی نہیں ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کسی نے کیا ہے تو کسی, دیکھیے دنیا میں لیک ہوتی رہی, اور وہ ہوئی نہیں تھی وہ جو جس پہ ایک آدمی
پکڑا گیا تھا اور سزا ہو گئی تھی, امریکہ مانگتا تھا دیں, ہماری ساری چیزیں لیک کر دی اس نے. وکی لیکس, کئی ملکوں کی, بڑے بڑے ملکوں کی چیزیں لیک ہو جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, خفیہ راز آ جاتے ہیں. تو یہ کرنے والے ہیکر تو موجود ہیں, روز بینکوں کے ریکارڈ ہیک کرتے ہیں, روز وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں, عام ہم جیسے شہری کو تنگ کرتے ہیں. اب ان میں سے کسی نے پرائم منسٹر ہاؤس کو تنگ کر دیا ہوگا, اور اب کہتا ہے کہ پیسے دو, اور پیسے دو تو ساری چیزیں لے لو, کیونکہ میں نے کیا کرنی, سر پہ مارنی ہے. اگر میں چھپوا بھی دوں گا تو مجھے کیا ملے گا, میں نے سر پہ تو نہیں مارنی. تو یہ ساری صورتحال یقیناً ایسی ہے کہ اس پر تحقیق ہونی چاہیے, اور انہوں نے طے بھی یہی کیا ہے کہ ایک جے آئی ٹی بنا دی جائے جس میں ہر ادارے کا آدمی ہو جو طے کرے کہ یہ کیسے ہوا ہے, موبائل فون سے ہوا ہے یا کسی اور بگنگ آلہ تھا جو وہاں فکس کیا گیا ہے, مختلف جگہوں پہ فکس کیا گیا ہے, اس کو استعمال کیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے پر وہ کون لوگ تھے جو اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے. عمران خان نے کہا ابھی دوسرے میں اور چیزیں بھی آ رہی ہیں, تو گویا انہوں نے ان کو بھی کہا کہ خریدنا چاہتے ہو تو پیسے دے کے خرید لو, ان کو بھی کہا ہے, دونوں طرف سے کہہ دیا ہوگا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یقیناً ملکی اسلام اور سیکورٹی کے لیے خطرناک ہے. اس وقت تو اس میں کچھ نہیں جو باہر آیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں سلامتی کے معاملات بھی ہیں, ڈسکس ہوئے ہیں, وہ بھی ان ٹیپوں میں موجود ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے, یہ بات یاد رکھی جائے کہ دنیا میں یہ ہوتا رہا ہے, اور کئی ایسا ڈیٹا لیک ہوتا رہا ہے کہ جس کی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اس آدمی کا نام کیونکہ بھول رہا ہوں جو لندن میں قید رہا تھا, امریکہ جس کو مانگ رہا تھا, مشہور نام ہے ویسے, اس لیے میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی صورتحال بنتی ہے اس بات کی تحقیق لازمی ہونی چاہیے, لازمی معلوم کرنا چاہیے کہ کون ہے جو سارے کام کرتا ہے. طاہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آڈیو لیک سب سامنے آ رہی ہیں, کیا پی ایم ہاؤس بھی محفوظ نہیں رہا؟ دیکھیں پی ایم ہاؤس تو کبھی بھی محفوظ نہیں تھا, وہاں مطلب بگنگ بھی ہوتی تھی, وہاں پر ایک سب فون بھی مارے جاتے تھے, جمہوریت بھی ہمیشہ سے خطرے میں رہی, اور ہر وزیر اعظم کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا. یہ تو ہماری تاریخ ہے. لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس ہوتے ہیں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی سے ہیں, تو وہ اگر محفوظ نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وقت بھی ایک عالمی آیا تھا, ایک عالمی اسکینڈل آیا تھا کہ جس میں ایک ملک کی جو واٹس ایپ سے متعلق جو تھا کہ ایک سافٹ ویئر ہے جو سارا ہیک کر لیتا ہے ڈیٹا کے اندر بھی, کی سیاست میں بھی یہ بڑا ایشو بنا تھا. اس وقت اینجلا مرکل کے جب چانسلر تھیں کہ امریکہ نے وہ اسپائنگ کی ہے جرمنی کے جو ڈیٹا ٹاپ پولیٹیشینز کا اور ان کے جو حکومت میں لوگ, اور پھر امریکن الیکشن میں رشیا پہ یہ الزام لگا. تو ابھی ہم جو ٹریڈیشنلی جو ہم سیکیورٹی کر رہے ہیں, ہمیں اداروں کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ سائبر سیکیورٹی ایک نئی فیلڈ ہے, اور ٹیلی کمیونیکیشن سیکیورٹی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ان کو ہمیں ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا جو ڈیٹا سیکیور کرنے والے ادارے ہیں ان میں اہمیت دینی ہوگی, کیونکہ یہ حساس معاملات ہیں اور یہ تو ایک بڑا سیریس ہے. اگر دیکھیں کوئی وار پلان ہے یا ہمارا قومی نیشنل ایشو ہے جس کے اندر ایک سیکرٹ پلان ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ہم ڈارک ویب پہ موجود ہے یا دشمن ملکوں کے پاس ہے, تو پھر تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے. تو ہم جو روایتی طریقے سے یہ سب کام کر رہے ہیں, ابھی ہمیں اس کو غیر روایتی انداز میں کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ انڈیا بھی اس ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے, تو پاکستان کے اندر ہمیں سیفٹی نیٹ ورکس جو ڈیٹا کے اور جو دوسرے ہیں ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں نان ٹریڈیشنل چیزیں کرنی پڑیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر ایک نئے شعبوں کی ضرورت ہے ان کی, جہاں پہ یہ آئی ٹی مارین سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں, اور وہ ایسے سٹیپس لیں, سیکیورٹی سیفٹی وال بلڈ کریں کہ جس سے پاکستان کا جو قومی سلامتی ہے اسے خطرہ نہ ہو. ٹھیک, شہزاد چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس غیر محفوظ ہے یہ آڈیو لیکس سامنے آنے کے بعد؟ اچھا جواد, اس کو مختلف طرز پہ دیکھنا پڑے گا. اس کا اشارہ آئی تھنک سجاد میر صاحب نے بھی کیا, ملک صاحب نے بھی کیا, کہ دنیا اس وقت جس جگہ پہنچی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں, وہاں پر ڈیٹا فارمنگ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ ڈیٹا بینکنگ کی بات ہو رہی ہے,
اور سائبر سیکیورٹی پھر اس کے ساتھ ایک لازمی عمل شروع ہو جاتا ہے. میں زیادہ کچھ نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے ملک کا ڈیٹا، ہمارے اپنے ملک کا ڈیٹا شاید ایک آدھ کمرے میں سما جائے، وہاں پر کسی دنیا بھر کا ڈیٹا وہاں پر میلوں لمبے ڈیٹا سینٹرز میں محفوظ ہے، فیس بک کی شکل میں، باقی سوشل میڈیا کے ان کی چیزوں کی شکل میں، اور ان چیزوں کی شکل میں جو کہ دنیا اپنے کام اب تو کے سب آن لائن چلی گئی ہے، کمرشل ہیں، سیکیورٹی ریلیٹڈ ہیں، گورنمنٹ کے میٹرز ہیں، تو اس کی سیکیورٹی بے انتہا لازمی بن گئی ہے. اب ہم کہتے ہیں ہمارا ٹھیک. ملک ٹیلی ڈینسٹی کے اندر، سیل فون کی ٹیلی ڈینسٹی کے اندر اس وقت سب سے آگے ہے، یعنی کہ ہمارے جیسے ملکوں کے لحاظ سے 76-80% کے قریب ٹیلی ڈینسٹی ہے، جہاں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے، بلیک میلنگ کرتا ہے، آپ سے پیسے کماتا ہے، آپ کی تصویریں بنا کے آپ کو واپس بھیجتا ہے اور پیسے کمانا چاہتا ہے. وہاں پر اس طرح کے کاموں کی کوئی، اور پھر بتایا گیا بینکوں کا ڈیٹا اور باقی جگہوں کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، دکھایا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، ریلیز کر دیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک اور چیز خیال رکھیے، امریکہ اور باقی یورپ اور باقی جو تہذیب یافتہ ملک جو ہیں، وہاں کے جو لیڈران ہیں، ان کے دفتروں کی ایک ایک چیز ریکارڈ کی جاتی ہے بائی لا، ریگولر چیز ہے اس کو. اس لیے سوال یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ریکارڈ کیا گیا یا کیسے ریکارڈ کیا گیا. ہو سکتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی تمام چیزیں ریکارڈ ویسے ہی ضابطے کے تحت کی جا رہی ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ریلیز کرنے والا کون ہے. اگر ریلیز کرنے والا 80 کروڑ مانگ بھی رہا ہے تو پھر یہ 80 کروڑ کرنے والا بلیک میلر کون ہے؟ تو اس کو اس میں سے پورے ہے آف سٹیک میں سے، سٹیک آف ہے میں سے نکالنا، اس سوئی کو نکالنا امپاسبل ہے. لیکن یہ ضرور کیا جانا چاہیے، جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے اگر شوق ہے رکھنے کا ملک کے اندر، تو اس کو استعمال کرنا، سنبھالنا اور اس کو محفوظ رکھنا بھی آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں ہوئی بدسلوکی کے بارے میں. ویلکم بیک. لندن کے کافی شاپ میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے بدسلوکی کی، ان پر نعرے کسے. سجاد میر صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ، عمران خان کے جارحانہ رویے کا رد عمل ہے؟ جارحانہ تو آپ نے شریفانہ لفظ استعمال کیا ہے، کچھ اور کہنا چاہیے تھا آپ کو. احسن اقبال کے ساتھ جو یہ ہوا تھا پاکستان میں، اور پھر اس فیملی نے آ کے معذرت بھی کی تھی، اور جیسی صورتحال پیدا ہوئی تھی، یہ پاکستان میں چلتی نہیں ہے. اور اب میں تو حیران ہوں کہ ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے، مجھے نہیں معلوم. مجھے مثال دی جاتی لندن کی ڈیموکریسی. آپ نواز شریف کے گھر پہ باہر آ کے مظاہرہ کر لیں، پکڑا جائے گا اس کا بیٹا یا اس کا پوتا یا جو بھی ہے نواسا، وہ پکڑا جائے گا کہ اس نے ان کو کیوں روکا. یہ ایک اگر چلتے پھرتے اگر آپ نعرے بازی کرتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں کہ کوئی آزادی تقریر کا معاملہ یہ. اب بدتمیزی کرتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں کسی کے خلاف، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا تقاضا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی، چاہے یہ برطانیہ ہو چاہے پاکستان ہو. جب احسن اقبال کے ساتھ ہوا تھا تو عمران خان نے اس کی داد دی تھی کہ لوگ انہیں چور کہتے ہیں، چور کہیں گے، اور یہ کہیں گے جو ہوا ٹھیک ہوا. آپ جب اس طرح انکریج کرتے ہیں، لوگوں کو انکریج کرتے ہیں، تو آپ کے جو حامی ہیں وہ پھر یہی کرتے ہیں. آج انہوں نے جی سی یونیورسٹی میں خطاب کیا ہے. ایک زمانے میں وہ پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، لڑکوں نے گھیر لیا اور گھیر کے ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. وہ ایک ہی بار جیل میں رہے تھے، اسی وقت رہے تھے 2 دن کے 3 دن. بات یہ ہے کہ یہ سارا ایٹیٹیوڈ جو آپ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو اس رستے پر ڈالتے ہیں جو ایک تشدد کا رستہ ہے، جو بدتمیزی کا رستہ ہے، جو گالم گلوچ کا رستہ ہے، اور اس کی داد دیتے ہیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں، یہ بات پھر آپ کے حق میں بھی نہیں جائے گی. آج تو چل رہا ہے، آج تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن کل کل کو یہ بات آپ کے خلاف بھی پڑ سکتی ہے. اور خدا نہ کرے کہ کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو کہ وہ پارٹی اس کے خلاف اور وہ پارٹی اس کے خلاف ڈٹ جائے. یہ نہ جمہوریت ہے، نہ اظہار رائے ہے، بلکہ بدتمیزی ہے، خالص بدتمیزی. مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن جس طرح اس کے ساتھ آپ لندن کی سڑکوں پہ ایک آزاد ملک میں آزادانہ جا رہے ہیں اور آپ نعرے لگاتے ہیں.
اور بھونکو لے کے آ جاتے ہیں کیفے کے اندر اور وہاں بھی بولنے لگتے ہیں. اس کے حوصلے کی سب نے داد دی کہ اس نے سب کو سنا اور بلکہ ان میں سے ایک آپ کے ساتھ بات چیت بھی کی. تو عمران خان کا یہ رویہ جو ہے یہ جارحانہ نہیں ہے، بدتمیزی کا رویہ ہے، گالم گلوچ کا رویہ ہے اور ایک ایسا رویہ ہے جو جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. مثال اس کی یاسین اقبال کی میں نے دی ہے کہ اس کی انہوں نے تعریف کی تھی پبلکلی، اس کی بھی شاید تعریف کر دوں. شہزاد چودھری صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ لندن کے کافی شاپ میں بدسلوکی ہوئی، یقیناً آپ نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو. عمران خان کا یہ جارحانہ رویے کا رد عمل ہے یہ سر؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ سیاست اب کسی شریف آدمی کا کام نہیں رہ گیا. کسی شریف آدمی کی جو گنجائش ہے سیاست کے اندر وہ نہیں ہے. میں تو یہ اس لیول تک ہماری سیاست گر چکی ہے، ہمارے ملک کی سیاست کا وہ حال ہو چکا ہے. گر چکی ہے یا نہیں مجھے اس کا پتہ نہیں، جو ہمارے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے بارے میں، یا سوشل سائنٹسٹ وہ بتا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی قوت برداشت، ان کا حوصلہ اور ان کا جو ایک بڑا ریشنل رد عمل ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. جہاں پر ان کے اوپر ذاتی طور پر حملے کیے گئے انہوں نے اس کا بہت ہی بردباری سے اور دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے. وہ بھی سیاست میں ہے، ایک اظہاریہ وہ بھی ہے. لیکن ایک اور بات ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اخلاقیات کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اور سیاست معاشرے کی تشکیل بھی کرتی ہے اور اس کی عکاسی بھی کرتی ہے. اگر اخلاقیات آپ کی سیاست میں خراب ہو چکی ہیں تو معاشرہ جس نہج پہ چل رہا ہے اس کا بھی اندازہ لگا لینا چاہیے، اور یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کیا معاشرہ اس سیاست کو تشکیل کر رہا ہے. یہ بہت ایک لمحہ فکری ہے میری نظر کے اندر، کیونکہ جس قسم کی سیاست کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. مجھے دو اپنی سیاسی تاریخ میں پاکستان کے ایسے لمحے یاد ہیں. ایک تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جنہوں نے ایک مکمل طور پر اس کو کور کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف یہ کیا وہ اس کے ساتھ کام کرتے رہے. لیکن ایک تبدیلی لے کے آئے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر، جہاں پر عام آدمی اس کا ایک حصہ بنا جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. ڈرائنگ روم سے نکل کے سڑکوں پہ سیاست آئی ان کے زمانے میں. اب سیاست نے ایک اور رخ بدلا ہے آج کے زمانے میں، ایک اور تبدیلی آ رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے اب تک کی سیاست ایک اور دور میں چلی ہے، جس کی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا وہ باری آتے رہے اور چکرتے رہے سیاست. عمران خان اس کو ایک اور نہج پہ لے گئے ہیں. اب یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے ہم دیکھ کیا رہے ہیں، کیا ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں، کیا ہمارا معاشرہ اس قسم کی سیاست کے ساتھ چل بھی سکتا ہے یا نہیں. سیاست کیونکہ معاشرے کو تشکیل دیتی ہے تو معاشرہ کیا بن جائے گا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کا جواب ڈھونڈنے کی ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے. اور گو کہ اس وقت ان سب کے لیے کھیل تماشا ہے، جلسہ جلوس کرنا، لیکن در حقیقت وہ ایک معاشرہ اور ایک قوم کی تشکیل یا خدا نخواستہ کسی بدتر طرف جانے کی طرف بھی ایک وجہ بن سکتے ہیں. اس کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے اور ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اس پہ. طاہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا جارحانہ رویے کا رد عمل ہے جو کچھ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ لندن میں ہوا؟ یقیناً دیکھیں، اگر یہ شہزاد چودھری صاحب نے بہت فکر انگیز گفتگو کی ہے، سوالات اٹھائے. سیاسی تقسیم بر صغیر کا ایک عمومی مزاج ہے. آپ دیکھیں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان بہت دو انتہائیں تھیں، اور گاندھی جی اور قائد اعظم کے درمیان بھی بہت سیاسی اختلاف تھے، لیکن دونوں نے کبھی بدتمیزی کے کلچر کو انکریج نہیں کیا. اور قائد اعظم گاندھی کو باپو کہہ کے پکارتے تھے، اور گاندھی جو تھے وہ قائد اعظم کا ٹائٹل محمد علی جناح کا انہوں نے مائی ڈیئر قائد اعظم جو خطوط تحریر کی ہے اسے انڈیا میں وہ پبلک ہو گیا. تو لیڈر کا کام اخلاقیات کی بھی تربیت کرنی ہوتی. یہاں جو لیڈر ہے عمران خان صاحب، میری پسند ہے یا ناپسند ہے، احسن اقبال کے ساتھ ہو، شہباز گل کے ساتھ ہو، مریم اورنگزیب کے ساتھ ہو، یہ سب رویے قابل مذمت ہے. عمران خان صاحب جب پنجاب یونیورسٹی گئے تھے، سجاد میر صاحب نے کہا، تو میں یہ توقع کر رہا تھا کہ اس تجربے کے بعد زندگی میں جس کسی کے ساتھ یہ سلوک ہوگا اس کی وہ مذمت کرے گی. تو انہوں نے مذمت نہیں کی، بلکہ وہ انہوں نے اس رویے کی، ابھی تک ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے. تو خاموشی میں کی ان کی منشا، پہلے تو یہ کہتے تھے یہ ہمارے لوگ نہیں، کل کی ویڈیو سے ظاہر ہوا کہ انہی کے لوگ، اور انہی کے لوگ مسجد نبوی میں بھی اس حرکت میں ملوث پائے گئے. سعودی عرب کی حکومت نے انہیں سزائیں دی، 10 سال کی ان پاکستانیوں کو جنہوں نے مقدس جگہ پہ یہ کیا، ان کو وہاں سزا ملی.
اور تیسرے ملک میں یہ کرنا اس کی ہمارے اوپر ڈپلومیٹک امپلیکیشنز بھی ہیں. تو یہ جو ہے اس وقت ایک گلوبل چیلنج بھی ہے. لیکن پاکستان میں آپ یہ دیکھیں، ایک طرف آپ کے حامی اس طرح کافی شاپ پہ جا کے اور انگیج کر رہے ہیں، کریٹیسزم کر رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنے انٹرویو اپنے دیے ہیں وہ اپنے کریٹکس کو نہیں دیے. انہوں نے پہلے اس اینکر کو کہا کہ تم میرے فین بنو پھر میں تمہیں انٹرویو دوں گا، اور پہلا 5-7 منٹ کا خوش آمدی ایک قصیدہ اور بند ہوتا ہے جو اینکر ان کی شان میں پڑتا ہے، اور پھر فرینڈلی کوسچن ہوتے ہیں. تو میں داد دوں گا مریم اورنگزیب کو کہ شی از ٹرو ڈیموکریٹ. اس نے وہ گراؤنڈ چھوڑا نہیں اور ڈیموکریٹک رویے کا اظہار کیا. تو عمران خان صاحب لاکھ سونے میں بھی بن کے آ جائے، نہ ان کا رویہ ڈیموکریٹک ہے، نہ ہماری مذہبی روایات اور نہ اخلاقی روایات کا، اور نام نہاد تبدیلی کے دعوے دار، پڑھے لکھی طبقے کے دعوے دار یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کے میاں والی کے ان پڑھ لوگوں کی بھی اخلاقیات بہتر نظر آتی ہیں. میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. آج جس جگہ سے عمران خان صاحب رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، وہاں کا ایک ان پڑھ دیہاتی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا جو ان کی وہ فالوورز کرتے ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے جن اداروں سے پڑھے. اب وقت آ گیا کہ ان اداروں کو بھی کہا جائے کہ یہ آپ کے لیے بھی شرم کا مقام. یہ کلونیل ادارے ایچیسن اور یہ بڑے یہ تہذیب اور یہ چیزیں وہ سکھاتے ہیں کہ آپ ایک بدتمیزی کے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو یونیورسٹیوں میں بلایا جاتا ہے. مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آج جی سی یونیورسٹی کے معاشرہ تب بیدار ہوگا کہ بدتمیزی کرنے والے لوگوں پر تعلیمی اداروں کے دروازے بند کیے جائیں. اس دن معاشرے میں شعور آئے گا جب ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ اپنی یہ گفتگو جب تم کرو گے تو تم تعلیمی ادارے کا تقدس پامال کرو گے. تم پر جو سیاسی رہنما، مذہبی رہنما یہ بدتمیزی اور کرے، اس پہ ہمیں تعلیمی ادارے کے دروازے بند کرنے چاہیے. طاہر ملک صاحب، سجاد میر صاحب، شہزاد چودھری صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.